अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेला वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा निशाल अज़ीज़ का खूबसूरत नावल पछतावा इंतकाम, एपिसोड नंबर 4। किसी की आवाज़ कानों में पड़ने से उसने गनूदगी में ही अपनी आंखें नीमवा की। धुंधलाती नज़रों में उसे कोई अपने बिल्कुल सामने खड़ा किसी से बात करता दिखा था। मिस हुमा, उसे होश आ गया। मिस हुमा के साथ खड़ी उस लेडी अफसर ने नताशा को आंखें खोलते देख जल्दी से कहा, पानी। उसे हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। तभी हल्की आवाज़ में वो बुड़बुड़ाई, जिस पर मिस हुमा ने मुकाबिल खड़ी लेडी अफसर को इशारा किया तो वो इस बात में सर हिलाकर बाहर गई। फिर कुछ देर बाद बाहर आई तो उसके हाथ में पानी का ग्लास था। अब तुम जाओ, उससे ग्लास लेकर उन्होंने कहा। उस लेडी अफसर के जाने के बाद मिस हुमा ने नताशा को देखा, जो अब तक कुछ बुड़बुड़ा रही थी। पानी चाहिए? लहजे को हमदर्दाना बनाकर उन्होंने पूछा तो नताशा ने नज़र उठाकर उन्हें देखा। उनके हाथ में पानी देखकर उसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। लो, पी लो। वो पानी का ग्लास आगे किए बोली। अब नताशा ने बेबसी से अपने हाथों को देखा, जो कि यूं ही चेयर से हथकड़ी के ज़रिए बंधे थे। फिर आंसू पीती हुई वो प्यास के बायस बहुत कोशिश के बाद बमुश्किल आगे हुई और उनके हाथ में थामे ग्लास की तरफ मुंह करने लगी, मगर तभी मिस हुमा ने ग्लास में भरा पानी उसके लबों पर लगाया। वह भी पानी पीती ही कि उन्होंने वो ग्लास पूरा उसके मुंह पर उलट दिया। यूँ पानी नताशा के मुंह समेत उसकी नाक में भी चला गया। उसने तड़प कर अपना चेहरा पीछे किया था, साथ ही बुरी तरह खांसने लगी। खांसते हुए उसका चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि मिस हुमा अब ग्लास वहीं ज़मीन पर रखे मुतमईन सी होकर उसे देख रही थी। पी लिया पानी? उनके सवाल पर नताशा ने सुर्ख होती आंखें उठाकर उन्हें देखा। उसका दिल किया था चीख चीख कर पूछे कि आखिर क्यों उसके साथ ये सब हो रहा था, पर पिछली बार का थप्पड़ सोच कर ही वह चुप थी। अब एक सवाल पूछूंगी तुमसे, फ़ौरन जवाब दो। अब उन्होंने चेहरे के दोनों तरफ से अपने हाथ रखते हुए थोड़ा झुककर उससे कहा, मुझे क्यों लाया गया है यहाँ? प्लीज़ मुझे बता दें। वो भीगी आवाज़ में मिस हुमा से पूछने लगी, मगर अगले ही पल उसका सर चकराया जब उनका हाथ नताशा के गाल पर पड़ा। मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ जवाब दोगी अब तुम। कोई सवाल किया तो साथ ही एक और थप्पड़ लगेगा गाल पर। उसका सुर्ख चेहरा अपने हाथों में दबोचते हुए उन्होंने सख्ती से कहा तो नताशा हिचकियां रोक के इस बात में सर हिलाने लगी। तुम्हारे बाप यानी कि ताहिर अलवी, उनके पास एक लॉकर है जिसके बारे में उन्होंने तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं बताया। बताओ वह लॉकर कहाँ है? उसे लब दबाए हिचकियां रोकने की कोशिश करते देख हुमा ने संजीदगी से पूछा तो वह नासमझी से हुमा को देखने लगी। ताहिर अलवी का वो लॉकर जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ उसे बताया था, वो तो उसे पता था कि कहाँ पर है, लेकिन उस लॉकर के बारे में वो लोग क्यों पूछ रहे थे? ये बात नताशा को परेशान कर गई। जल्दी बताओ। उसे चुप देखकर वो बुलंद आवाज़ में बोली, पता ना। वो इनकार करते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। तभी हुमा ने उसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ही एक और थप्पड़ उसके नरम गाल पर मारा। अब के नताशा अपनी आवाज़ पर काबू न रख पाई और चीख कर रोई थी। गाल बुरी तरह जलने लगे थे। मुंह में उसके खून का जायका घुला, जबकि होंठ के किनारों पर गीली सी लकीर महसूस हुई थी। झूठ नहीं, जल्दी बताओ कहाँ है लॉकर? वो उंगली से वार्निंग देते हुए बोली। रोते रोते नताशा का हाल बुरा हो गया था। वो हिचकियों के जद में फिर नफ़ी में हिलाने लगी, मगर अगले ही पल उसकी ज़ोरदार चीख फ़ज़ा में बुलंद हुई जब हुमा ने उसके बरहना ठंडे पैर पर अपने शूज़ रखकर उन पर दबाव डाला। वैसे जितनी मासूम दिखती हो इतनी हो तो नहीं, अंदर से कितनी शातिर हो मुझे सब मालूम है। आखिर को उस ताहिर अलवी की अकलौती बेटी जो ठहरी। हुमा को बेसाख्ता अपनी कम उम्र छोटी बहन याद आई जो अब ताहिर अलवी की कैद में थी। तभी वो नताशा का मुंह दबोचे तलखी से बोली, जिस पर वो अज़ियत से आंखें मीच गई। पर जब हुमा ने अपने शूज़ के नीचे उसके नंगे पैर को तकरीबन कुचलने के लिए रगड़ने लगी, तब नताशा से बर्दाश्त न हो पाया। मैं बता रही हूँ, प्लीज़ मेरा पैर। वो सख्ती से आंखें मीचे बुलंद आवाज़ में बोली, जिस पर हुमा ने शूज़ का दबाव उसके पैर पर कम किया। वो पापा का लॉकर उनके ऑफिस में है। वो हुमा को देखकर बताने लगी। ऑफिस में कहाँ? उसने फिर पूछा। गेट के पीछे दीवार पर एक ब्लॉक वाइज वॉलपेपर लगा है, तीसरे डिज़ाइन वाले ब्लॉक के पीछे।
پیروں پر سے ہما کے شوز ہٹے تو وہ اور جلدی جلدی بتانے لگی۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ہما نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، پھر تمسخر سے مسکرائی۔ بہت کر لیا عیشی طاہر الوی، اب نہ عزت نیلام کی ہم نے تمہاری بڑے شہر میں۔ وہ طنزیہ انداز میں بڑبڑائی۔ میرے پاپا عیاش نن نہیں۔ اپنے باپ کے بارے میں ایسے الفاظ سن نتاشا نے نظریں جھکائے ہکلا کر کہنا چاہا، پر ایک اور بار ہما کے ہاتھ کا تھپڑ اس کے ہوش اڑا گیا۔ اب کی بار وہ چیخی تھی پر ساتھ ہی اپنے ہوش کھو گئی۔ ہما نے اس کے بے ہوش وجود کو تحقیر سے دیکھا، پھر ہنکارا بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ رات کو روڈ پر تیز رفتاری سے بہت سی گاڑیاں اپنے راستے پر رواں دواں تھیں، پر انہی کے بیچ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ اس کے وجی چہرے پر زمانے بھر کا کرب تھا، جو اتنی گاڑیوں کے شور پر بھی اس کے اندر خالی ہونے کا احساس دلاتا۔ بہت سی سوچیں اس کے دماغ میں چل رہی تھیں، پر ان سوچوں کا ارتکاز اس کے کان پر مسلسل ہوتی ہارن سے ٹوٹا۔ ادیان نے گردن موڑ کر دیکھا، سامنے ایک کار کھڑی تھی جس میں بیٹھی یمنا اسے اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا ہوا اس کی کار تک گیا۔ آپ اندر آ جائیں ادیان، اتنی سردی میں روڈ پر یوں کھڑے رہنا صحیح نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ جب اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے تو یہ سردی بھی گرمی سی لگتی ہے، اثر ہی نہیں ہوتی۔ وہ زخمی لہجے میں بولا، ساتھ ہی اپنی سرخ آنکھیں پھیری۔ دیکھیں ادیان، نتاشا ضرور مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کی تکلیف دہ لہجے پر یمنا نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں وہ مل جائے گی، پر پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جب وہ آئے گی اس وقت ادیان نیازی نہیں ہوگا۔ ادیان کے کھوئے ہوئے لہجے پر یمنا چونکی۔ ایسی باتیں نہ کرے ادیان، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فی الحال ابھی اندر آئیں۔ جلدی سے بات کو کور اپ کر کے یمنا نے اسے پھر اندر بلایا۔ میں ٹھیک ہوں یہیں۔ اسے یہ بات کہہ کر ادیان نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ پر ادیان آپ پلیز، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ عجیب تکلیف سے بھرا تھا کہ یمنا چاہ کر بھی اور کچھ نہ کہہ پائی، تبھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی دور جاتی کار پر سے نظر ہٹا کر ادیان نے واپس روڈ پر نظر جمائی، مگر تھوڑے ہی دور کھڑی ایک بلیک کلر کی کار میں اسے زین بیٹھا نظر آیا، جس کی استہزائیہ نظریں ادیان پر ہی تھی۔ اسے دیکھ کر ادیان نے ناگواری سے نگاہ پھیر کر قدم دوسری طرف کر لیے۔ آدھی رات کو وہ طاہر الوی کے آفس میں آیا تھا، جہاں پر اس وقت بھی کچھ گارڈز بمِ اسلحہ مسلط تھے، پر اسے افسوس ہوا کہ ایسے گارڈ جو مکمل طور پر دل جمی سے اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے تو تھے، لیکن ان کے پیچھے ایک مشکوک انسان داخل ہوا جس کی انہیں بھنک ہی نہ پڑ پائی۔ جیسا نکما والد ویسے نوکر۔ تمسخ لہجے میں وہ بڑبڑایا، پھر ایک بار اپنے چہرے پر لگائے ماسک پر ہاتھ پھیر کر جب مطمئن ہوا تو اندھیرے میں ہی طاہر الوی کا آفس ڈھونڈنے لگا۔ نقشہ دیکھنے کے باعث اسے زیادہ پریشانی نہ ہوئی اور جلدی وہ اس کے آفس کا گیٹ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ تیمور کے کہے کے مطابق اس نے گیٹ بند کر کے عین اس کے پیچھے دیکھا جہاں بلاک وائس پیپر لگے ہوئے تھے۔ وہ آہستگی سے ان پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر بیچ والے بلاک پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ پیچھے سرکا، ساتھ ہی پورے آفس میں تیز آواز میں سائرن بجا تھا۔ سائرن کی آواز پر جہاں سارے گارڈز الرٹ ہوتے ہر طرف دوڑے تھے، وہیں دوسری طرف وہ زہریلے انداز میں ہنسنے لگا۔ بچوں کا کھیل کھیلتا ہے یہ الوی، طنزیہ مسکراہٹ لیے بولتے ہوئے اس نے جھٹکے سے وہ بلاک پکڑ کر نیچے گلایا۔ اندر بالکل سامنے ایک بیگ رکھا تھا۔ وہ بیگ اٹھاتے ہوئے ابھی زیڈ مڑا ہی تھا کہ ایک گارڈ طاہر الوی کے آفس میں انٹر ہوا۔ گیٹ کے پیچھے سے نکل کر اس نے ایک نظر گارڈ کو دیکھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں جہاں گارڈ نے اپنی پسٹل لوڈ کی، وہیں زیڈ نے طاہر الوی کی ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ پھرتی سے اٹھاتے ہوئے اس کے سر پر دے مارا، پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہاں سے نکلا۔ باقی گارڈ کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ نکلا تھا۔ ابھی وہ مین گیٹ سے نکل ہی رہا تھا، تب ایک اور گارڈ نے پیچھے سے اسے دبوچا۔ اس کے ایک ہاتھ کو خود پکڑ کر زیڈ نے دوسرے ہاتھ سے اپنی پینٹ کی پچھلی جیب میں رکھی کیل نکالی، پھر اس گارڈ کا وہ ہاتھ مروڑ کر آگے کرتے ہوئے کیل اس کی ایک آنکھ میں گھوپی۔ گارڈ کی دل خراش چیخ پر دوسرے سبھی گارڈ باہر کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ زیڈ اس چیختے ہوئے گارڈ کو زمین پر پھینک کر بیگ لیے وہاں سے نکلا۔ آخر کیسے ہو گئی چوری؟ دوسرے دن صبح طاہر الوی آفس میں کھڑے سبھی گارڈ سے جواب طلب کرنے کے چکر میں ان پر دھاڑ رہے تھے، تب یمنا ان کے آفس میں آئی۔ ریلیکس ہو جائیں، اس نے طاہر الوی کو اتنے غصے میں دیکھ کر کہا، ساتھ ہی گارڈز کو اشارہ کیا جس پر وہ لوگ سر جھکائے آفس سے نکلے۔ اسے بھی یہ خبر ابھی ملی کہ رات کو کوئی چور طاہر الوی کے آفس میں آیا تھا، پر اب وہ گمشدہ چیز کے بارے میں ان سے جاننے آئی تھی۔ کیا چوری ہوا ہے؟ اس نے طاہر الوی سے پوچھا جو اب سر پکڑے آفس میں رکھے گئے صوفے پر بیٹھے تھے۔ میری قسمت ہی ابھی خراب چل رہی ہے۔
پہلے نتاشا کا اغوا اور اب وہ لاکر. اس بیگ میں میرا لاکر تھا. اگر وہ کھول لیا گیا تو میرا پورا بزنس برباد ہو جائے گا. میں بدنام ہو جاؤں گا. وہ مسلسل سر جکڑے نفی میں ہلاتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ یمنا بھی اب منہ پر ہاتھ رکھے ان کے برابر میں بیٹھی تھی. وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے. اس لاکر میں ہی تو ان لوگوں کا اصلی چہرہ تھا. یہ کوئی ایجنٹ نہیں ہے. ضرور کوئی اپنا ذاتی بدلہ لے رہا ہے، کیونکہ ایجنٹ اتنی اندر تک تو نہیں گھس سکتے. چند پل وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، کون بدلہ لے رہا ہے؟ یمنا نے ان کی طرف دیکھ کر کہا. کتنی ہی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی میں نے زندگیاں برباد کی ہیں. اب ان میں سے کون ہو سکتا ہے؟ یمنا کو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پر اندر ہی اندر وہ یہ سب سوچ رہے تھے. سر اب اس پاسورڈ کا کیا ہوگا؟ تیمور نے بیزاریت سے پوچھا. ابھی وہ اسی عمارت میں بنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. بیگ کے اندر سے ایک سادہ سا لاکر نکلا تھا، پر اس کو کھولنے کے لیے ایک پاسورڈ لگا تھا. تیمور اسی کے برابر میں کھڑا تھا. وہ کافی خوش تھا اپنے مشن کی پہلی کامیابی پر، لیکن اب لاکر پر پاسورڈ لگا دیکھ وہ اچھا خاصا چڑ چکا تھا. یہ تو ہماری مہمان بتائیں گی، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے لاکر کا پتہ بتایا تھا. لبوں پر استہزائیہ مسکان سجائے اس نے کہا، جس پر تیمور نے اس کے چہرے پر لگے ماسک کو دیکھا. آفیسر ہما کو بولو اس سے پاسورڈ پوچھے. مستقل لاکر کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اوکے سر. 1 منٹ. تیمور بولتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگا، مگر اگلے ہی پل اس کی سرد آواز پر قدم روک گیا. جی سر، اس نے تابیداری سے کہا. وہ لڑکی اتنی آسانی سے پاسورڈ بتائے گی نہیں، تو ایسا کرو کہ اس کے شوہر ادیان نیازی، اسے بھی اٹھا لے آؤ یہاں پر. پہلے اس کی تھوڑی خاطر تواضع کرنا، پھر اس لڑکی کو سرپرائز دینا. اگر اسے دیکھ کر بھی وہ لڑکی پاسورڈ نہ بتائے تو... بولتے بولتے وہ پھر کسی گہری سوچ کے زد میں رکا تھا. تو پھر سر ہم اس کے شوہر کو چھوڑ دیں گے اور اس لڑکی کو مس ہما کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ گلوا ہی لیں گی پاسورڈ. تیمور اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بولا، اس کے شوہر کو شوٹ کر دینا. تیمور کی بات انسنی کرتے ہوئے آنکھوں میں برفیلا تاثر لیے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر تیمور کی آنکھیں ابلنے لگی. ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا. سر کیسے مرد؟ اس کے باقی الفاظ زیڈ کی سرد آنکھیں دیکھ کر ہی گنگ ہوئے. اس بات میں سر ہلاتا وہ وہاں سے نکلا. اس کے جانے کے بعد وہ آنکھیں موندے چیئر سے ٹیک لگا گیا. مس ہما کی جگہ وہ خود آیا تھا نتاشا سے پاسورڈ پوچھنے، کیونکہ پہلے ہی اس کی خراب حالت دیکھ تیمور کو کہیں نہ کہیں کچھ عجیب لگا. اسے ڈر تھا کہ کہیں اس بار پاسورڈ پوچھنے کے چکر میں مس ہما اسے مار ہی نہ ڈالیں. اس کے سامنے کھڑے تیمور نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں لیے پانی کے گلاس کو دیکھا، اور پھر اسے جو بے ہوش سی چیئر پر گردن لڑکائے پرسوں سے اسی حالت میں بھوکی پیاسی تھی. اس نے مٹھی میں تھوڑا سا پانی لے کر نتاشا کے منہ پر ہلکے سے چھینٹے مارے، جس پر وہ ہلکے سے آنکھیں میچ کر بھاری ہوتا سر تھوڑے پیچھے کر گئی. سر درد سے پھٹنے لگا تھا اس کا، پر ایک اور بار منہ پر پانی کے چھینٹے پڑنے سے نتاشا نے آنکھیں کھولی. شدید پیاس کے ساتھ ساتھ اب اسے بھوک بھی لگنے لگی تھی. پانی؟ وہ پھر بڑبڑائی. جبکہ تیمور کچھ سوچتا ہوا اس کمرے سے نکلا. پھر ایک لیڈی افسر کو پہلے اسے کھانا کھلانے کا کہا. کافی دیر بعد جب وہ لیڈی افسر نتاشا کو کھلا پلا کر روم سے نکلی، تب تیمور پھر روم میں گیا. اب وہ اسے پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی. ہوپ سو اب آپ ٹھیک ہوں گی. نرم لہجے پر نتاشا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا. ایک جوان لڑکا چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا. اب ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دے مجھے. وہ یوں ہی نرم لہجے میں نتاشا سے بولا. جس لاکر کا آپ نے ہمیں بتایا تھا، اب اس لاکر کو کھلنے کے لیے اس کا پاسورڈ بتا دیں. اس کے مسکراتے سوال پر نتاشا نے تنگ آ کر آنکھیں بند کی. مجھے صرف لاکر کا پتہ تھا، اس کا پاسورڈ نہیں معلوم. آنکھیں بند کیے ہی اس نے کہا، دیکھیں جھوٹ بولنے کا فائدہ تو ہونے والا نہیں، الٹا آپ کو ہی ٹارچر کیا جائے گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں سیدھے طریقے سے بتا دیں. نتاشا کے جواب پر تیمور نے تحمل سے کہا نا نہیں معلوم پاسورڈ، اگر پتہ ہوتا تو بتا دیتی. ایک ہی جگہ پر بندے سے وہ اب چڑچڑے لہجے میں گویا ہوئی، پر ساتھ ہی تیمور کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی. دیکھو لڑکی، میں تم سے تمیز سے پوچھ رہا ہوں تو تمیز سے جواب دو، ورنہ یقین کرو یہاں پر تم جیسے لوگوں کو جس طرح ٹارچر کر کے ہر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، وہ منظر دیکھ کر ہی تم کانپو گی. اب تیمور نے سنجیدگی سے کہا، جس پر نتاشا کا دل چاہا خود کو ہی مار ڈالے. اسے واقعی صرف لاکر کی جگہ کا معلوم تھا، پاسورڈ کا تو کوئی علم ہی نہیں تھا اسے. میں سچ ہی کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی پاسورڈ نہیں معلوم. آپ لوگوں نے کیوں قید کر رکھا ہے مجھے؟ بولتے ہوئے آخر میں پھر سے نتاشا کا لہجہ بھیگا. غلطی کر دی تو تم پر رحم کر لیا.
तुम से तो मिस हुमा ही उगलवाएंगी। वो गुस्से में बोलते हुए वहाँ से निकला, जबकि नताशा एक बार फिर रोने लगी। उसका दम घुटने लगा था अब इस छोटे से बंद कमरे में। आज फिर पुलिस स्टेशन में वो नताशा का पूछने गया था, पर पिछले 2 दिनों की तरह वापस यूं ही नाकाम लौट रहा था। गाड़ी को बीच सड़क पर रोक कर अदयान गेट खोलते हुए निकला, फिर बोनट से टेक लगाया खड़ा आदत के मुताबिक खुले आसमान को घूरने लगा, इस हद तक कि आंखों में सुर्ख डोरे वाजे होने लगे। एक बार फिर कई सोचों ने उसके दिमाग में घूमना शुरू किया, पर अचानक अदयान को अपनी गर्दन पर चुभन का एहसास हुआ। वह भी हाथ ही रखता गर्दन पर कि कोई भारी चीज़ उसके सर से टकराई। लम्हों में अदयान न्याज़ी की आंखों के सामने अंधेरा छाया था। तैमूर ने गुस्से में नताशा को तो बोल दिया था, पर अब वो मिस हुमा को नताशा के पैर और चेहरे की हालत देख उसके पास नहीं भेजा था। जेड के कहे के मुताबिक वो अदयान को कुछ आदमियों की मदद से ले आया था यहाँ पर, और अभी उसकी तवाज़ो के लिए उसे दूसरे कमरे में बंद किया हुआ था। नताशा यूं ही चेयर से बंधी अपनी सोच में गुम थी। उसे शिद्दत से 3 लोग बहुत याद आ रहे थे। बचपन से लाड़ में रखने वाला बाप, बहन से बढ़कर चाहने वाली दोस्त यमुना, और हर वक्त उसका ख्याल रखने वाला उसकी मोहब्बत उसका शोहर अदयान। उसका सोचते ही नताशा की आंख फिर भर आई। वो क्यों नहीं आया था अब तक? क्या उसे याद नहीं आती थी नताशा की? ये सोच सोच कर ही वो फूट फूट कर रो दी। तभी सामने लगी सफ़ेद दीवार अचानक से रोशन हुई। नताशा की आंखें बेसाख्ता चुंधी आईं। उसने नज़र उठाकर सामने देखा, पर अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं ये देखकर कि वो सामने लगी सफ़ेद दीवार अब एक स्क्रीन की मानद हुई थी। वो जब से जिसे सादा सी दीवार समझ रही थी वो ग्लास वॉल था। अब उस स्क्रीन पर एक कमरे का मंजर दिखा था, जिसमें ऐन बीच में कोई चेयर पर सर लुढ़काए बैठा था। नताशा ने आंखें छोटी करके गौर से उसे देखा, पर ये क्या? ये तो वही था जिसके बारे में वो जब से सोच रही थी। उसकी मोहब्बत, उसका मुहाफिज, उसका शोहर अदयान। अदयान की यह हालत देख नताशा के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो फटी आंखों से अदयान को देख रही थी। शर्ट पर जा बजा खून के धब्बे, मुंह और नाक से निकलता खून, और एक आंख सूजी हुई। वो अधमुआ सा चेयर पर उसी तरह बंधा था जिस तरह उन लोगों ने नताशा को बांध रखा था। अदयान, अदयान! वो चीखते हुए उसे पुकारने लगी। आंसू उसी रवानी से आंखों से निकलने लगे। उसकी ये हालत नताशा से देखी नहीं जा रही थी। क्या दुश्मनी है आप लोगों की? क्यों कैद कर रखा है हमें? छोड़ दें प्लीज़, कम से कम अदयान को तो बख्श दें। वो हाजियानी अंदाज में चीखी। 2 दिनों से रो रो कर अब तो उसका हलक तक खुश्क हो चुका था। उसकी चीख पर अदयान, जो बेहोश चेयर से बंधा था, होश की दुनिया में आते हुए बमुश्किल अपनी आंखें खोलने लगा। नताशा, जो मुसलसल रोते हुए चीख रही थी, स्क्रीन पर अदयान को होश में आता देख उसकी आवाज़ बंद हुई। उसकी जान में जान आई थी अदयान को आंख खोलता देखकर। अदयान, इधर देखें अदयान! वो उसे चीख कर मुखातिब करने लगी। तभी अदयान ने अपना सर उठाकर सामने बड़ी सी LED पर नताशा को देखा। नताशा, नताशा तुम ठीक तो हो ना? उसके झटके से आंखें खोलकर बेताबी से पूछने पर नताशा को नए सिरे से रोना आया। किस कदर चाहता था वो इंसान उसे। वो आहिस्ता से सर इस बात में हिलाने लगी। हे, खोल उसे! अब के अदयान सामने खड़े अफसरान को देखकर गुर्राया, जिस पर वो उसे अनसुना किए यूं ही खड़े रहे। अदयान, ये कौन लोग हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलें। वो अब फूट फूट कर रो रही थी। तभी एक लेडी अफसर नताशा के पास आई और उसके गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ लगाने लगी। नताशा और तड़प कर रो दी। मेरी बीवी को छोड़ दो। गाली, मैं बख्शूंगा नहीं तुम लोगों को, वरना। अदयान दहाड़ा था नताशा की ख़राब होती हालत देखकर। तभी तैमूर गेट से इंटर होते हुए अदयान के पास आया। उसके चेहरे पर बिल्कुल संजीदा तासुरात थे। वो नहीं करना चाहता था, पर ये उस दरिंदे के हुक्म के आगे ख़ुद को वो बेबस महसूस कर रहा था। उसने तो आज तक एक जानवर भी नहीं मारा था, इंसान को मारना तो दूर, लेकिन अब लाचारगी से तैमूर ने अपने हाथ में थामी पिस्टल को देखा, फिर खून से लथपथ अदयान को, जो नताशा को देखते हुए उन सब पर धाड़ रहा था। चंद पल तैमूर को खुद को संभालने में लगे, फिर पिस्टल का रुख अदयान की तरफ करते हुए उसने सख्ती से आंखें मीच ली। नहीं नहीं, प्लीज़ अदयान को कुछ मत करो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। मुझे मार दो पर अदयान को नहीं। तैमूर को अदयान पर पिस्टल ताने देख नताशा चीखते हुए बोली। वो जंजीर में मुकैद अपने हाथों को बेबसी से देखते हुए हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पासवर्ड बता दो। तैमूर ने सुर्ख रंग आंखों से नताशा को देखते हुए पूछा। पिस्टल वाला हाथ यूं ही अदयान की कनपट्टी पर रखा था। कौन सा पासवर्ड? मुझे सच में कुछ नहीं पता, आप क्या पूछ रहे हैं?
وہ اذیت سے آنکھیں نیچے تڑپ کر بوگلی، مگر اگلے ہی لمحے ٹھاک کی آواز پر نتاشا کی جھٹکے سے آنکھ کھلی۔ تیمور یوں ہی پسٹل تھامے ہاتھ ہوا میں کیے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف ادیان اس کی گردن لڑک کر سائیڈ میں گر گئی تھی۔ نتاشا بے یقینی سے اس کے مردہ وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تیمور نے ادیان پر گولی نہیں چلائی، بلکہ اس کا دل کچل کر رکھ دیا ہو۔ وہ ساکت نظروں سے ادیان کے لڑکے ہوئے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا محافظ، اس کی محبت، اس کا شوہر آج ان لوگوں کی بے رحمی کے باعث زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ادیان، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تبھی تیمور نے اسے دیکھا۔ پاگلوں کی طرح خود کو چھڑوانے کی کوشش کیے وہ ادیان کو مسلسل پکار رہی تھی، پر سننے والا زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ نتاشا کے دماغ میں چند دن پہلے والی وہ رات گھومی جس میں ادیان نے اسے وہ الفاظ کہے تھے۔ تو کیا وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ نہیں بچے گا؟ پر کیوں؟ یہ کیا کیا تم لوگوں نے ادیان کو؟ ایک پاسورڈ کے چکر میں تم کیسے کسی کی جان لے سکتے ہو؟ اس کا دماغ مکمل معاف ہو چکا تھا۔ تبھی وہ اذیانی انداز میں چیختے ہوئے تیمور سے استفسار کرنے لگی، جو اب تک شاید خود بے یقین کھڑا تھا کہ اس نے خود کسی انسان کی جان لی ہے۔ پاسورڈ جاننا تھا نا؟ تو سنو، معلوم ہے مجھے پاسورڈ، بلکہ پاسورڈ ہی کیا اور بھی بہت کچھ پتہ ہے، پر اب میں کچھ نہیں بتاؤں گی، چاہے تم لوگ کچھ بھی کر لو۔ ادیان نیازی کا بے جان وجود دیکھ دل میں بڑھتے شدید درد سے جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا، تبھی اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے جو منہ میں آیا وہ تلخی سے بول گئی، بنا یہ جانے کہ اس کے یہی الفاظ آگے جا کر اس کے لیے کیا مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ صبح ناشتے کے دوران روش کے پاس وہ پھر سے خود ہی جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنے پر روش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس سامنے ناشتے کے لیے رکھی پلیٹ کو گھورنے لگی۔ ناشتہ کرو؟ اس کے متنوع آواز پر روش نے پھر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ میرا ساتھ ہی دے دو ناشتے میں۔ اس نے پھر اپنی سی کوشش کی، جانتی تھی جب سے روش وہ رات گزار کر آئی تھی تب سے وہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھی۔ پہلے جب وہ ایسے ہی خاموش اور اکیلی رہتی تب روش اسے سپورٹ کرتی، اور اب ایک اپنائیت کے رشتے کے تحت اظہار سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پلیز کھا لو۔ اس کی ضد پر روش نے بمشکل تھوڑا بہت کھانا شروع کیا۔ کیسی ہو اب؟ اس نے ہمدرد لہجے میں پوچھا، جس پر روش زخمی سا مسکرائی۔ عزت لوٹنے کے بعد ایک لڑکی کیسی ہو سکتی ہے اظہار؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اظہار نے اپنے سوال پر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ چند لقمے لے کر روش نے اپنی پلیٹ کھسکائی تھی۔ مر رہی ہوں، دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں، پر یہاں پر تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں جس سے خود کو ختم کیا جا سکے۔ وہ نگاہ ہر طرف دوڑاتے ہوئے بے بسی سے گویا ہوئی۔ خودکشی حرام ہے؟ اظہار کی معصومیت سے کہی گئی بات پر روش کھوکھلی ہنسی ہنستے ہوئے گردن ہلانے لگی۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ حلال ہے کیا؟ اس نے تلخ لہجے میں استفسار کیا تو اظہار چند پل خاموش رہی۔ وہ ان کے اعمال ہیں جن کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ اس نے نظر جھکائے ہلکی آواز میں کہا۔ سزا؟ پتہ نہیں کب ملے گی سزا ایسے حیوانوں کو۔ دعا ہے کہ ان کی بہن بیٹیوں کا بھی وہی حشر ہو جو یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ زخمی لہجے میں گویا ہوئی۔ اظہار نے تڑپ کر روش کی طرف دیکھا۔ خدا نہ کرے کہ ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ روش، بد دعا دینے سے پہلے تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ہر طرف سے خسارہ لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ نیک انسان کی ہو یا گناہ گار کی۔ اگر ایسے لوگوں کو بد دعا دینی ہے تو یہ دو کہ خدا انہیں کڑی سے کڑی سزا دے، نہ کہ یہ کہ ان کی بہن بیٹیوں کا حشر بھی ہماری طرح ہو، کیونکہ ہر دفعہ لڑکی کو ہی اپنے کسی کے گناہ کا کفارہ بھرنا پڑتا ہے۔ جرم جس نے کیا ہے سزا تو اسے ملنی چاہیے نا۔ اظہار کی تکلیف دہ لہجے میں کہی بات پر روش کو چپ ہی لگ گئی۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی نے آج جس نے کتنی بڑی بات کی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی اظہار، یہ کیا بد دعا دے رہی تھی وہ ان لوگوں کو؟ بے ساختہ اسے شرمندگی اور اذیت سے سر جھکا لیا۔ خود کے ہاتھوں ادیان کا کیا گیا قتل اسے کافی شوق کر گیا تھا۔ اس وقت تو وہ حالات سنبھالنے کی غرض سے افسران سے کہہ کر اس کی لاش کو پانی میں پھینکوا چکا تھا، پر اب وہ خود اپسیٹ سا ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ اندر ایک عجیب سی گھٹن اور تکلیف ہو رہی تھی اسے۔ کسی بے گناہ کو مارنے کا بوجھ دل سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ نتاشا کی ہذیانی آواز میں رونے اور چیخنے کی آواز اسے اب بھی کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ خود کی عجیب ہوتی حالت سے گھبرا کر تیمور نے نگاہ پھیری تھی، پر برابر والی سیٹ میں بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ یمنا وہاں پتہ نہیں کب سے بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ انکوائری سے وہ اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ یہ لڑکی نتاشا کی دوست تھی۔ گلے میں ابھرتے گل کو چھپانے کی غرض سے وہ وہاں سے نظر ہٹا کر اٹھا تھا اور اپنے قدم باہر کی طرف موڑے۔ ہے رکو! اسے نگاہ چرائے اٹھتا دیکھ یمنا بلند آواز میں بولتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، پر وہ اس کی پکار کو انسنا کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔
بات سنو میری۔ وہ اس کے پیچھے ہی باہر نکال آئی اور تیز سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ راستہ چھوڑو، مجھے کام ہے۔ مسلسل یمنا سے نظریں چراتے ہوئے وہ بولا ساتھی برابر سے نکلنے لگا، تبھی یمنا نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر واپس اسے اپنے سامنے کیا۔ میری بات سنو میجر، یوں نظر چرانے سے تم چھپ نہیں جاؤ گے۔ مجھے اچھے سے پتا ہے میری دوست کو تم لوگوں نے ہی کڈنیپ کیا ہے۔ اس کے نظر چرانے پر چوٹ کرتی ہوئی یمنا بولی، پر اب تیمور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے؟ مجھے کیسے پتا یہ بات چھوڑو، فی الحال وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، نتاشا کو چھوڑ دو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے یمنا نے جلدی سے کہا، تم باس ہو کیا میری جو میں تمہاری سنوں، اور میں کیوں چھوڑوں اسے؟ وہ اب سنجیدگی سے اسے استفسار کرنے لگا، کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ یمنا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں کیسے مان لوں وہ بے گناہ ہے؟ بازوؤں کو فولڈ کیے تیمور نے پوچھا، کیا مطلب کیسے مان لوں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بے گناہ ہے۔ اسے گھور کر یمنا نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ تیمور کی پیشانی پر بل پڑے تھے اس کی بات سن کر۔ میڈم، آپ کے کہنے پر کچھ نہیں ہونے والا، اگر اتنی ہی فکر ہے اپنی دوست کی تو جائیں، پہلے ثبوت لے کر آئیں۔ اس کے سخت لہجے میں کہنے پر یمنا چونکی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی کہ تیمور اسے اگنور کرتا وہاں سے چلا گیا۔ یمنا نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ وہاں سے نکلا تھا۔ یمنا کو اگنور کرنا اسے اچھا تو نہ لگا، پر اسے دیکھ کر تیمور کو پتہ نہیں کیوں شرمندگی ہو رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں یمنا کے اتنے پر یقین لہجے میں نتاشا کو بے گناہ کہنا اسے کنفیوز کر گیا تھا۔ تو کیا واقعی یمنا صحیح بول رہی تھی؟ کیا نتاشا بے گناہ ہے؟ اور اگر وہ بے گناہ ہے تو ان لوگوں نے جو اسے قید کر رکھا ہے اس کا کیا؟ سوچ رہی تھی کہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سبھی سوچوں کو فی الحال جھٹک کر ابھی اس نے ڈرائیونگ پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ اس عمارت کے کمپیوٹر روم میں بیٹھا وہ جب سے اسکرین میں نتاشا کا رونا بھلکنا دیکھ رہا تھا، جس طرح وہ چیخ چیخ کر تڑپتے ہوئے ادھیان کے لیے رو رہی تھی، دیکھنے والے کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ پر یہاں مقابل پتھر دل تھا جو کیمرے میں اسے روتا دیکھ کر دکھی ہونے کے بجائے الٹا زہریلی ہنسی ہنس رہا تھا۔ راکنگ چیئر میں گھومتے ہوئے وہ کیمرے کے ذریعے اس کا تڑپنا یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دلچسپ تماشا چل رہا ہو۔ ہاں، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، ناؤ اٹس ٹائم ٹو میٹ ڈارلنگ، استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ چیئر سے اٹھا تھا۔ ساتھ ہی کمپیوٹر روم سے نکلتا ہوا ٹارچر سیل کی طرف گیا، مگر وہاں جانے سے پہلے اس نے ایک لیڈی افسر کو نتاشا کو لانے کا کہا۔ کافی دیر تک جب وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی تو سر نیچے جھکا گئی۔ دل کا درد تھا کہ ختم ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے ادھیان کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ آنسو روانی سے آنکھوں سے نکل کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ نتاشا کا سر بری طرح درد سے پھٹنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پھر غنودگی میں جانے لگی تھی، جبکہ لبوں پر صرف ادھیان کے نام کا ہی ویٹ جاری تھا۔ ہاں، وہ دیوانی ہی تو ہو گئی تھی اپنے شوہر کی، پر اب اس کی جدائی نتاشا کی جان لینے کو تھی۔ اس سے پہلے وہ مکمل ہوش کھوتی ایک بھاری نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اے لڑکی اٹھو، تم سے سر ملنا چاہتے ہیں۔ تحقیر آمیز لہجے میں مس ہما نے اسے پکارا، ساتھ ہی اس کے مقید وجود کو رسیوں سے آزاد کیا، پھر ہاتھوں سمیت چیئر سے لگی ہتھکڑیاں کھولی۔ ان کی اس مکمل کارروائی میں وہ یوں ہی زمین کو گھورتی رہی۔ سنائی نہیں دے رہا کیا؟ اٹھو۔ آزاد ہونے کے بعد بھی جب وہ اسی طرح بیٹھی رہی تب مس ہما نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جس پر وہ ایک بار پھر چیخ کر رو دی، نہیں ملنا مجھے کسی سے، چلی جائیں یہاں سے۔ میرے ادھیان کو مار کر بھی سکون نہیں ملا کیا آپ لوگوں کو؟ ایک بار وہ پھر ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اس کی ہٹ درمی پر مس ہما نے پھر سے زوردار تمانچہ اس کے گال پر مارا، جس سے نتاشا لڑکھڑائی تھی۔ آنکھیں دھندلائیں اس کی، جبکہ گال پر کٹ لگا تھا۔ نتاشا کے شدید جلن کے باعث اس کی آواز بند ہوئی تھی۔ بنا آواز کے وہ دھندلی نظروں سے زمین کو گھورنے لگی۔ تبھی مس ہما اس کا بازو دبوچتے ہوئے نتاشا کو گھسیٹ کر اس کمرے سے نکلی، پر سیدھا ٹارچر سیل میں لے آئیں۔ ان کے ساتھ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح جھولتے ہوئے آئی تھی۔ اندر آ کر نتاشا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ یہ کمرہ پہلے کی طرح نیم اندھیرا تو تھا، پر ساتھ ہی اس سے کافی بڑا بھی تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر تھوڑے دور اپنے بالکل سامنے کوئی کھڑا نظر آیا۔ مضبوط جسامہ، دراز قد، بلیک جیکٹ میں کھڑے اس شخص نے اپنے ماسک کو چہرے سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ یہ ہمارے سر ہیں مسٹر زیڈ، جن کے حکم سے ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ انہیں ہی تمہارے باپ یعنی کہ طاہر الوی کے خلاف مشن ملا ہے، جس کی انکوائری کے لیے انہوں نے تمہیں کڈنیپ کروایا ہے۔
اب کی بار ہما نے زیڈ کا لحاظ کرتے ہوئے نتاشا کو طریقے سے اس کا تعارف کر پایا، جس پر نتاشا کے تاثرات بدلے تھے۔ اب حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ جب سے یوں ہی کھڑے زیڈ نے اس بار انگلی کے اشارے سے ہما کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکلی۔ اوہ، تو تم ہو وہ انسان جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ہما کے جانے کے بعد نتاشا نے اس سے تلخ لہجے میں کہا، تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا؟ میرے شوہر کو مار ڈالا تم نے۔ ارے مجھے قید کیا تھا، تم لوگوں کی نظر میں گناہ گار میں تھی، تو پھر ان سب میں ادیان کی جان کیوں لی؟ کیوں مارا میرے شوہر کو تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چپ رہنے پر اب نتاشا تکلیف سے لہجے میں چیختے ہوئے بولی، آخر کیا دشمنی ہے تمہاری مجھ سے؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کون ہو تم؟ مسلسل اس کی خاموشی سے تنگ آ کر نتاشا نے اب آواز کو بلند کیا تھا۔ ادیان کی موت کے غم سے دل پھٹنے کو تھا، تبھی سامنے کھڑے اس سنگ دل پر اپنی بھڑاس نکال رہی تھی وہ چلا کر۔ نتاشا کے آخری سوال پر زیڈ جواب دائیں بائیں چکر لگانے لگا تھا، اس کے قدم رکے۔ نتاشا کی طرف شوز گھما کر وہ اس کے پاس آیا تھا، پھر اسے 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ لگاتار اس کی ہیزل رنگ آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک ہاتھ اپنے ماسک پر رکھا، پھر اسے ہلکے سے کھسکاتے ہوئے اوپر کیا۔ نتاشا جو بھینچی ہوئی آئیبرو سمیت سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، زیڈ کے ماسک ہٹانے پر اس کی یہی آنکھیں پل میں ساکت ہوئی تھیں۔ بنا پلک جھپکائے وہ سامنے کھڑے اس انسان کو دیکھنے لگی۔ ادیان؟ اس کے لبوں کی پھڑپھڑاہٹ اتنی ہلکی تھی کہ وہ خود بھی اپنی آواز نہ سن سکی۔ وہی چہرہ، وہی جسامت، وہی گرے رنگ آنکھیں، پر ایک چیز مختلف تھی، اس کی مسکراہٹ۔ وہ ادیان کی نرم مسکراہٹ تو نہ تھی، بلکہ ایک عجیب تمسخر اڑاتی مسکراہٹ تھی۔ اس کا دماغ جیسے ایک دم بھگ سے اڑا تھا، جبکہ مقابل کھڑا وہ اپنی مخصوص زہریلی ہنسی سمیت نتاشا کے ایکسپریشن انجوائے کر رہا تھا۔ 1 منٹ، اچانک اس نے اپنے مخصوص سرد لہجے میں کہا، ساتھ ہی چہرہ تھوڑا جھکا کر اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر لے گیا اور ایک ایک کر کے دونوں آنکھوں پر لگی گرے لینز اتاری۔ اب کہ اس نے نظر اٹھائی تو نتاشا بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہی کالی خوفناک آنکھیں جن سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی۔ بے یقینی کا مجسمہ بنے وہ آنکھیں پھیلائے ادیان نیازی کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ کیوٹی پائی نہیں، ڈارلنگ۔ اپنی بات کہہ کر وہ ہنسا تھا، ایک پر نفرت مذاق اڑاتی ہنسی، جیسے مقابل کے بے وقوف بننے پر بہت خوش ہوا ہو۔ ادیان آپ؟ نہ ڈارلنگ، ادیان نہیں، نتاشا نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہنا چاہا، پر ادیان نے سختی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی 3 قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، پھر نتاشا کے کان کے پاس اپنے لب لے جا کر کہا، ادیان نہیں ڈارلنگ، زبرین۔ اس کی سرد سنسناتی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، جبکہ نتاشا کا دل دھک سے ہوا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، دماغ جیسے خالی ہو چکا تھا۔ یاد رہی تو صرف ایک بات کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، بہت بڑا دھوکا، اور وہ دھوکا دینے والا کوئی غیر نہیں بلکہ خود اس کا محافظ، اس کی محبت، اس کا شوہر ادیان نیازی نہیں، بقول مقابل کی زبرین تھا۔ زبرین؟ نتاشا کے لب آہستگی سے پھڑپھڑائے تھے، جبکہ نظر اس کی یوں ہی ساکت تھی۔ جھٹکا اتنا برا لگا تھا اسے کہ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ وہ ظالم سیاد ابھی اس کے کتنا نزدیک آ چکا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب زبرین نے اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کر دبایا تھا۔ وہ سسک کر دور ہونے لگی، مگر وہ اس کی نازک کمر پر اپنا ایک بازو حائل کر کے نتاشا کو مکمل اپنے سینے سے لگا گیا۔ دھوکا دیا؟ آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکا؟ بھیگے لہجے میں ہکلا کر بولتے ہوئے وہ تڑپ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ زبرین تمسخر اڑاتی نظروں سے اس کا آنسوؤں سے بھیگا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دھوکا نہیں دیا ڈارلنگ، میں نے تو تمہیں ٹریپ کیا تھا، اینڈ یو نو مجھے لگا یہ ٹاسک تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مقابل طاہر الوی کی شاطر بیٹی جو ٹھہری، پر میں فرسٹ ٹائم غلط نکلا۔ میں بھول گیا تھا لڑکیاں چاہے جتنی بھی شاطر ہوں اس محبت کے معاملے میں پگھل ہی جاتی ہیں، اور تمہیں بے وقوف بنانا تو میرے لیے کافی آسان نکلا۔ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے زبرین نے صفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ ظالم سیاد کے قید میں اس بے بس پنچی نے دھوکا کھانے کے بعد بھی وہی اعتراف کیا جس پر زبرین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ جیسے محفوظ ہو رہا تھا، اس کے تڑپتے لہجے تھے۔ پھر نتاشا کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے اجنبیت سے پوچھا،
محبت یہ کیا ہوتی ہے ڈارلنگ؟ اس کے کٹیلے اور انجان لہجے پر نتاشا کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ یہ دیکھنا ہی سہانے روح تھا کہ جسے اتنا چاہا اس انسان کی نظر میں یہ سب صرف ایک ٹریپ تھا، یعنی کہ اس کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں تھی مقابل کی نظروں میں۔ وہ بغور اس کی کالی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، اس آس میں کہ شاید ذرا سی شناسائی دکھ جائے ان میں، پر نہیں، مقابل کی آنکھیں صرف اجنبیت کی عکاسی کر رہی تھیں۔ کیوں کیا یہ سب؟ بالکل خالی لہجے میں نتاشا نے پوچھا۔ آنکھیں صرف اس ظالم کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی حد سے زیادہ سخت گریف سے خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی اب ترک کر دی تھی نتاشا نے۔ یہ پھر کبھی بتاؤں گا ڈارلنگ، فی الحال تم سے ابھی انویسٹیگیشن میں پوچھا جائے صرف اسی کا جواب دینا، اوکے میری جان؟ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے زبرین نے اسے بچوں کی طرح سمجھایا، ساتھ ہی اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا دور ہوا۔ نتاشا لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی تھی۔ دل میں اٹھتے درد سے سانس رکنے لگی تھی۔ وہ کیسے اس کے دل کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتا تھا؟ وہ روئی تھی، پھر روئی تھی، اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ رونے کی وجہ پہلے بھی وہی شخص تھا اور اب بھی۔ پہلے وہ جس کی موت کی وجہ سے روئی تھی، اب وہ اس انسان کی بے وفائی پر آنسو بہا رہی تھی۔ جبکہ زبرین نے اس کا یوں تڑپ کر رونا دیکھ کر کوف سے آنکھیں گھمائی، پھر اسے یوں ہی روتا چھوڑ اس کے برابر سے ہوتا ہوا باہر نکلا۔ اپنا ماسک اب اس نے اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ مس ہما جو اس کے کہنے پر گیٹ سے باہر کھڑی تھیں، زبرین کے باہر آنے پر وہ الرٹ ہوئیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی ٹیم میں تیمور کے علاوہ سبھی کو اس کا پلان معلوم تھا۔ سنو، اس لڑکی سے معلوم کرو کہ لاکر کا پاس ورڈ کیا ہے، اگر نہ بتائے تو ٹارچر سیل میں ہی خاطر مدارت کرنا اس کی، امکان ہے پھر زبان کھولے۔ زبرین نے سنجیدگی سے انہیں ہدایات دی، جس پر مس ہما نے اس بات میں سر ہلایا۔ رکے ادیان؟ نتاشا جو اندر بیٹھی اس کی بے وفائی پر ماتم کنا تھی، اچانک اسے پکارتے ہوئے باہر آئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بھرائی ہوئی آواز میں استفسار کرنے لگی تو زبرین نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی، پھر مس ہما کو مخاطب کیا۔ لے جاؤ اسے اندر۔ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے زبرین نے حقارت زدہ لہجے میں کہا، جس پر مس ہما نے طنزیہ مسکراہٹ نتاشا کی بکھری حالت پر اچھالی، ساتھ ہی اس کا بازو جکڑ کر زبردستی اسے اندر لے جانے لگی۔ نہیں، چھوڑے مجھے، ادیان مجھے بتائیں کیوں کیا آپ نے یہ سب، کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ وہ مسلسل تڑپتے ہوئے بآواز بول رہی تھی، جبکہ زبرین نے بیزاریت سے اسے مس ہما کے ساتھ گھسیٹ کر اندر جاتے دیکھا، پھر مڑ کر کمپیوٹر روم میں جانے لگا۔ ادیان؟ اس کی یہ بے رخی دیکھ نتاشا اذیت سے چیخی تھی، پر تب تک مس ہما نے ٹارچر سیل کا گیٹ دھاڑ سے بند کیا۔ وہ بے بسی سے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنا سر جکڑ گئی۔ آخر کس گناہ کی سزا دے گیا تھا وہ ظالم اسے؟ بلند آواز میں روتے ہوئے اس کا نازک وجود بری طرح لرز رہا تھا، پر اچانک نتاشا کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی جب ایک کاری ضرب اس کی پشت پر لگی۔ وہ منہ کے بل ٹھنڈے ماربل پر گری تھی۔ پیٹ پر یوں جلن محسوس ہو رہی تھی جیسے چمڑی ادھڑ گئی ہو۔ ابھی اسی تکلیف سے اس کی یہ حالت ہوئی کہ ایک اور ضرب اس کے کمر پر لگی تھی۔ اب کہ نتاشا کی جان نکلنے لگی تھی۔ درد بڑھنے پر اس نے لب سختی سے بھینچے اوپر کی طرف دیکھا، جہاں ہما اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے تمسخر زدہ سا مسکرا رہی تھی۔ نتاشا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ گھٹنوں کے بل جھکی، پھر اسی ڈنڈے کو نتاشا کی ٹھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ سر نے مجھ سے کہا کہ پہلے سوال کروں، اگر تو جواب نہ دے تو پھر تجھے ماروں، پر میں یہ نہیں کروں گی۔ تیرے باپ نے جو کچھ اب تک شریف گھرانوں کی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے میں تیری خاطرداری کروں گی، بعد میں سوالات۔ بہت ریلی تو اپنے باپ کے حرام پیسوں پر، اب تھوڑی یہاں کی ہوا بھی کھا لے۔ ان کے سخت لہجے میں کی گئی تمام باتوں کو سن کر نتاشا نے آنکھیں پھیلائے نفی میں سر ہلایا۔ ہما طنزیہ انداز میں مسکرا کر اٹھی تھی۔ اسے وہ ڈنڈا سہلاتے دیکھ نتاشا بوکھلا کر پیچھے سے رکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ٹارچر سیل نتاشا کی دردناک چیخوں سے گونجنے لگا تھا۔ دوسری طرف کمپیوٹر روم میں بیٹھا زبرین محفوظ ہوتا ہوا نتاشا کو ہما سے بے دردی سے پٹتا دیکھ رہا تھا۔ ہر ایک ضرب پر وہ جتنا تڑپ کر چیختے ہوئے رو رہی تھی، اس طرف وہ ظالم اتنا ہی کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ آج رات وہ یمنا سے اس کا کام پوچھنے گیا تھا، جس کے بارے میں اس نے ادیان سے آفس میں بات کی تھی، پر نتاشا کے اغوا سمیت اور بھی کئی مسئلوں میں پھنسے رہنے کی وجہ سے یمنا اس کے ساتھ نہ آ سکی۔ البتہ اس جگہ کا ایڈریس اس نے زین کو دے دیا تھا، اور ابھی وہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت فیکٹری کے سامنے کھڑا تھا۔
اس کے مین گیٹ پر ایک آدمی جو کہ اسے دیکھتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اب کال رکھ کر زین کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ اندر چلو۔ پاس آنے پر آدمی نے سپاٹ لہجے میں زین سے کہا، ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ اندر کا ماحول کافی پرشور اور مصروفانہ تھا۔ مشینوں کی آواز سمیت ہر ورکر اپنے کام میں لگا تھا۔ وہ آدمی زین کو لیے سیدھا کونے میں بنے کمرے میں گیا۔ یہ کمرہ کافی کھنڈر سا تھا جو فیکٹری کے کباڑ سے آدھا بھرا تھا۔ زین ہر ایک چیز کو اپنی تیز نظروں میں اتار رہا تھا۔ اس کمرے کے بیچ میں ایک ڈرم رکھا تھا جسے اس آدمی نے برابر میں سرکایا۔ اس کے نیچے ایک بوسیدہ سا تختہ لگا تھا۔ اس نے وہ تختہ اٹھایا تو نیچے سیڑھیاں بنی تھیں۔ زین کو اشارہ کر کے وہ آدمی نیچے گیا، اس کے پیچھے زین بھی اترا۔ یہ فیکٹری کا تہہ خانہ تھا۔ اوپر کے بنسبت نیچے تھوڑا کم شور تھا، پر دونوں شور مختلف تھے۔ اوپر جہاں مشینوں کا شور تھا تو نیچے کئی لڑکیوں کے بیگ رونے کی آواز کا شور۔ وہ آدمی اب زین کو لیے گیٹ کے پاس آیا، پھر جھک کر اس کا لاک کھولنے لگا۔ تب تک زین نے اپنی نظریں چاروں طرف دوڑائی تھیں۔ وہاں پر اور بھی 2 کمرے تھے۔ آ جاؤ۔ اس آدمی کی آواز پر زین اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اندر داخل ہوا، پر وہاں کے منظر نے زین کو جبڑے بھینچنے پر مجبور کر دیا۔ کافی تعداد میں لڑکیاں خراب ملگرجی سی حالت میں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہوئے ان دونوں کو خوف سے دیکھ رہی تھیں۔ ڈر سے چند لڑکیوں کے منہ سے چیخ نکلی، پر زین نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اس نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ پہلے کی طرح سپاٹ نہیں تھا، بلکہ اب وہ ہوس بھری نظروں سے ان لڑکیوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زین ابھی اس آدمی کو ناگواری سے ہی دیکھ رہا تھا جب اسے اپنے وجیح چہرے پر کسی کی تیز نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے ناسمجھی سے گردن موڑ کر ان لڑکیوں کی سمت دیکھا۔ کونے، بالکل کونے میں ایک کم عمر چھوٹی سی لڑکی ان لڑکیوں کے جھرمٹ میں چھپ کر مسلسل اس کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ وہ وہاں پر سبھی سے الگ اور حسین تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی خوف تھا جو باقی لڑکیوں کی آنکھوں میں تھا۔ زین کی سرد نظریں خود پر پا کر اظہار جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے مکمل پیچھے ہو گئی۔ دل بری طرح دھڑکا تھا مقابل کی سرد نظروں پر۔ زین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور اس نازک کم سن لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھتا، پر یہاں مقابل زین ذوالفقار افندی تھا جو پہلے ہی اپنا دل اس گیم کے دوران کسی اور کو دے چکا تھا، اور وہ کسی نتاشا الوی تھی۔ زین نے وہاں سے ناگواری سے نگاہ ہٹائی۔ کسی کو لینا چاہو آج رات کے لیے تو لے سکتے ہو، اس آدمی نے خباثت سے ہنستے ہوئے زین سے کہا، جس پر وہ بمشکل ہی اپنا غصہ کنٹرول کر پایا۔ کام کیا ہے؟ اس آدمی کی بات انسنی کرتے ہوئے زین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کام یہی کہ اس مہینے کے آخر میں یہ لڑکیاں سمگل کرنی ہیں۔ اب یہ خفیہ ایجنٹ کی نظر ہم پر ہے، جس کی وجہ سے ان لڑکیوں کو بندرگاہ تک لے جانا تھوڑا مشکل ہے، پر کیونکہ طاہر الوی نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو کام ہوشیاری سے کرنا۔ ایجنٹس کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ آدمی سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا۔ ابھی اگر تمہیں کوئی لڑکی چاہیے تو لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ، پر کل واپس کر جانا۔ آخر میں اس آدمی نے پھر زین کو وہی آفر کی جس پر وہ ایک نظر اس پر ڈالتا ہوا وہاں سے باہر نکلا تھا، مگر وہ اتنا بھی انجان نہ تھا کہ پھر پشت پر اس لڑکی کی نظروں کی تپش محسوس نہ کر سکا ہو۔ اس کے جانے کے بعد وہ آدمی بھی کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے باہر نکلا اور باہر آتے ہی گیٹ لاک کر دیا۔ دوسری طرف اندر اظہا کو وہ آدمی اب تک سبھی آدمیوں سے تھوڑا مختلف لگا اور اسے مختلف اس کی نظروں نے بنایا تھا۔ اب تک اظہا نے یہاں پر آنے والے ہر آدمی کی نظر میں سبھی لڑکیوں کے لیے ہوس دیکھی تھی، پر زین کی سرد نظریں، ان میں ہوس کا نام و نشان نہیں تھا۔ مطلب میں ہوں گدھا، میں ہوں نفسیاتی۔ ابھی تیمور اس عمارت میں آیا تھا، پر زبرین کو بنا ماسک کے دیکھ وہ بری طرح چکرایا۔ تبھی اس کی ٹیم کے ایک افسر نے تیمور کو زبرین کے پلان کے بارے میں بتایا، اور اب وہ کھڑا کلس کر خود ہی کو کوس رہا تھا۔ سر، ایک بار تو مجھ پر بھروسہ کیا ہوتا آپ نے۔ میں میجر تیمور گدھوں کی طرح سب کی فوٹیج کلک کرتا رہا، پر یہاں تو پورا سین ہی الٹا تھا۔ وہ ایموشنل ہو گیا بولتے بولتے۔ دوسری طرف زبرین راکنگ چیئر پر گھومتے ہوئے اس بیوقوف میجر کو دیکھ رہا تھا جو ہر دم اس کے صبر کا امتحان لیتا رہتا تھا۔ یہ بات میں پھر کبھی رپیٹ کروں گا لڑکے، کہ طاہر الوی کو لازمی تم پر شک ہوتا، جس کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں کڈنیپ کر کے سب اگلوا سکتا تھا، اور میں صرف تمہاری بے وقوفی پر اپنا پلان خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کہ زبرین نے آنکھیں موندے کوف سے کہا تو تیمور منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ پر سر، پھر آپ نے ان لوگوں سے بھی کیوں نہیں چھپایا؟ اس نے ان افسران کی طرف اشارہ کرتے شکایتی لہجے میں کہا، تو زبرین نے صبر کے گھونٹ پیٹتے ہوئے اپنی جیب میں رکھی پسٹل دیکھی،
پھر سامنے کھڑے اس میجر کو جو روٹھی بیویوں کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا تھا۔ سر، بہت کوشش کر کے دیکھ لی پر وہ لڑکی منہ نہیں کھول رہی اپنا۔ ابھی وہ تیمور کو کچھ بولتا کہ مس ہما نے وہاں آتے ہوئے ان کی بات پر زبرین کی پیشانی پر شکنیں پڑی تھیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ انہیں بول کر وہ اٹھا تھا، ساتھ ہی وہاں سے نکل کر ٹارچر سیل کی طرف گیا۔ تیمور بھی اب ناراضگی بھلائے جلدی سے اس کے پیچھے گیا تھا، پر وہاں آ کر جب اس کی نظر نتاشا پر پڑی تو بے ساختہ تیمور نے نگاہ ہٹائی تھی اس پر سے۔ خون سے لت پت وہ نیچے نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ڈنڈے سے بری طرح مار کھانے کی وجہ سے اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، جن میں صاف کٹ کے نشان دکھ رہے تھے۔ تم باہر جاؤ، سرد لہجے میں زبرین نے کہا تو تیمور خاموشی سے باہر نکلا۔ اس کے جانے کے بعد زبرین ایک گھٹنے پر جھکا تھا، پھر اس کے اوندھے وجود کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا، جس پر نتاشا جو کہ نیم غنودگی میں ہی تھی، اس کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ درد سے جیسے پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ ہما نے اس کا چہرہ بھی نہیں بخشا۔ منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا تو گالوں پر الگ کٹ کے نشان نمایاں تھے۔ زیادہ تو نہیں لگی ڈارلنگ؟ زبرین نے ہمدردی سے پوچھا، ساتھ ہی اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے نتاشا کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر لیا۔ ہیزل رنگ آنکھیں کھولنے پر مقابل کی سرد کالی آنکھیں دکھی تو نتاشا نے بمشکل اپنی سسکی دبائی۔ چہرے پر ہوتی تکلیف کی وجہ سے اب اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں ڈانٹوں گا ہما کو، ایسے بھی کوئی مارتا ہے؟ کیا حال ہو گیا میری کیوٹ ٹپائی کا؟ پر اس میں غلطی بھی تمہاری ہے نا میری جان، اگر تمیز سے پوچھنے پر پاسورڈ بتا دیتی تو وہ بھی نہیں مارتی تمہیں۔ وہ اس کے گال پر نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ پھیرتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ گال پر لگے کٹ پر محسوس کر کے نتاشا نے دانت پر دانت جمائے خود کو چیخنے سے روکا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایسا کرو مجھے بتاؤ کیا ہے لاکر کا پاسورڈ؟ چلو جلدی سے بتاؤ میری جان۔ اب وہ لہجے میں بے انتہا پیار سموئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، میں سچ کہہ رہی ہوں، کچھ نہیں پتا۔ زبان بری طرح لڑکھڑانے کے باعث وہ بمشکل ہی بول پائی، پر اس کا بولنا تھا کہ زبرین کے تاثرات بدلے۔ جو ہاتھ پہلے نرمی سے اس کے بالوں پر رکھا تھا اب انہی سے بالوں کو جکڑ لیا گیا تھا۔ نتاشا درد سے لب بینچ گئی۔ کہتے ہیں انسان صرف دو حالت میں ہی سچ بولتا ہے، ایک نشے کی حالت اور دوسرا غصہ، اور 2 دن پہلے تم نے غصے کی حالت میں ہی یہ بات قبول کی تھی کہ تمہیں پاسورڈ کے علاوہ بھی کافی کچھ معلوم ہے، تو ابھی جھوٹ مت بولو ورنہ اس سے بھی زیادہ قابل رحم حشر ہوگا تمہارا۔ اس کے بالوں پر گرفت سخت کرتے ہوئے وہ پھنکارا تھا، جبکہ نتاشا پچھتا رہی تھی اپنی اس بات پر۔ اسے نہیں پتا تھا صرف غصے میں نکالی گئی بڑھاس اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی عدیان، یقین کریں۔ ہچکیوں سمیت بولتے ہوئے نتاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، پر اس سے پہلے ہی زبرین اسے نیچے پھینکتے ہوئے اٹھا تھا۔ تو تم چاہتی ہو تھوڑی اور تواضع کی جائے تمہاری؟ ٹھیک ہے جیسا تم جاؤ، پر زبان تو کھولنی پڑے گی تمہیں نتاشا الوی۔ اس کے وجود کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا، ساتھ ہی اس کے زمین پر رکھے ہاتھ پر اپنے بوٹ سے دباؤ ڈالتا ہوا ٹارچر سیل سے نکلا۔ وہ ٹھنڈے ماربل پر پڑی سینے میں زمانے بھر کی اذیت بھرے اپنی قسمت پر ماتم کنا تھیں جو اسے نہ جانے کس غلطی کی سزائیں دے رہی تھی۔ آپ نے بلایا؟ طاہر الوی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یمنا نے ان سے پوچھا، جو اپنی مخصوص چھڑی کو اس مضبوطی سے پکڑے تھے جیسے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ انہیں مسلسل زمین کو گھورتے دیکھ یمنا نے پھر پوچھا۔ آپ کے لہجے میں پریشانی گھلی تھی۔ صبح ایک انجانے نمبر سے ویڈیو آئی ہے میرے فون پر، اب اس نمبر پر کال کر رہا ہوں تو بن جا رہا ہے۔ بہت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بول رہے تھے۔ ویڈیو؟ کیسی ویڈیو؟ یمنا کے پوچھنے پر انہوں نے بیڈ پر سے اپنا موبائل اٹھا کر یمنا کو دیا۔ کوئی ویڈیو اس میں پاز تھی۔ اس نے پلے کر کے دیکھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے چل رہی تھی ویسے ویسے یمنا کے تاثرات بدل رہے تھے۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی، ایک ہاتھ منہ کو جا لگا تھا۔ یمنا آنکھیں پھیلائے وہ ویڈیو دیکھنے لگی جس میں ایک عورت بری طرح نتاشا کو ڈنڈے سے پیٹ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ منہ کو جا لگا۔ ویڈیو بند ہوتی ہی اس نے موبائل سائڈ پر رکھا، پھر جھک کر اپنا سر تھام گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ نتاشا کے ساتھ؟ بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے طاہر الوی کو دیکھا۔ میں بخشوں گا نہیں انہیں، اگر نتاشا کو کچھ بھی ہوا میں برباد کر دوں گا ان لوگوں کو۔ غضب زدہ لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے آخر میں سائڈ لمب زور سے ہاتھ مار کر گرایا تھا۔ یمنا اپنا سر تھامے رونے لگی تھی۔ جس دوست کی شروع سے اتنی کیئر کی تھی اب اس کا یہ حال دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی اسے۔ آج وہ اسی عمارت میں آیا تھا زبرین کے بلانے پر اندر آ کر اس نے دیکھا زبرین راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔
تیمور اور چند افسران سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے ہی وہ افسران وہاں سے نکلے، جبکہ اب تیمور منہ بنائے اسے گھور رہا تھا۔ آخر یہ انسان بھی تو شامل تھا اسے بیوقوف بنانے میں۔ تمہیں انویٹیشن دینا بھول گیا میں۔ اچانک زبرین کے کہنے پر تیمور چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کس چیز کا انویٹیشن سر؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے زبرین سے پوچھا۔ یہاں سے جانے کا، لہجہ بدل کر اس نے کہا تو تیمور بوکھلاتے ہوئے سر ہلا کر باہر نکلا۔ اس کے جانے کے بعد زین زبرین کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا۔ تو کیا خبر ہے وہاں کی؟ اس کے بیٹھتے ہی زبرین نے پوچھا۔ شک صحیح نکلا، لڑکیاں طاہر الوی کے ایک فیکٹری کے تہہ خانے میں قید ہیں۔ کہتے ساتھ زین نے آستین فولڈ کی، جس سے بازو پر آدھا شیر کا ٹیٹو نمایاں ہوا۔ زبرین کی نظر اس پر پڑی تو وہ ناگوار نظروں سے زین کو دیکھنے لگا۔ یہ سٹیکر ہٹایا نہیں تم نے؟ اب کہ وہ سرد لہجے میں پوچھا تھا، جس پر زین نے ایک نظر اپنے بازو پر بنے زبرین کے بازو جیسے ٹیٹو کا سٹیکر دیکھا۔ ہٹا دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ اب یہ ہٹاؤ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہ مجھ پر ہی ٹھیک ہے، زبرین نے دانت پیس کر کہا تو زین نے آئی برو چکاتے ہوئے وہ سٹیکر اتارا۔ پہلی بار تو اپنا ٹیٹو مجھے دیا تھا اور وہ بھی صرف سٹیکر کی شکل میں، اب وہ بھی اتروا رہا ہے، لحاظ بھی نہیں کرتا بچپن کی دوستی کا۔ اسے دیکھتے ہوئے زین نے طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا، دوستی کا لحاظ ہی کر رہا ہوں، ورنہ جو میری چیزوں پر نظریں گاڑتا ہے اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ سر لہجے میں زبرین کا کہنا تھا کہ زین کے چہرے پر ٹھہری طنزیہ مسکراہٹ غائب ہوئی، مطلب اس کے دل میں نتاشا کے لیے پنپتے جذبات سے زبرین واقف تھا۔ زین کے گلے میں گلٹ سے ابھری تھی، بے ساختہ وہ زبرین سے نظریں چرا گیا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، نگاہ پھیرتے ہوئے اس نے زبرین کو وضاحت دی تھی۔ ایسا کچھ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اس پر نظریں جمائے زبرین نے سختی سے کہا، آؤ تمہیں کچھ دکھاؤں۔ کچھ دیر تک اس کے چپ رہنے پر اچانک زبرین نے کہا، ساتھ ہی راکنگ چیئر گھماتے ہوئے سامنے لگی بڑی سی اسکرین کو دیکھتے ہوئے ریموٹ اٹھایا، اسکرین آن کی۔ زین جو اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، اب اسکرین پر چلتی ویڈیو پر جیسی اس کی نظر پڑی وہ بے ساختہ اپنی چیئر تھام گیا۔ فوراً سے پہلے اس نے نگاہ جھکائی تھی، جبکہ کانوں پر ہما کے ڈنڈے سمیت نتاشا کے رونے اور چیخنے کی آواز نے اس کی آنکھیں لال کر دی۔ زبرین دلچسپی سے اس کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ اسکرین آف کی تھی، جس پر زین نے لہو رنگ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی میرا شدت سے دل کرتا ہے کہ تیری جان لے لوں۔ اسے یوں محفوظ ہوتا دیکھ زین نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکی تھی، جسے اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے اندر اتارا۔ ہاں تو بھی نا یار، اب منہ نہیں کھولے گی تو یہی کیا جائے گا اس کے ساتھ، یا شاید اس سے بھی بدتر۔ کندھے اچکاتے ہوئے زبرین نے ہنس کر کہا۔ زبرین مر جائے گی وہ کمینے۔ خود پر کنٹرول نہ ہوا تو اچانک زین چیئر سے جھٹکے سے اٹھتا ہوا دھاڑا۔ تو کیا ہوا؟ یہاں پر اکثر ایسے سسپیکٹ ہوتے ہیں جو منہ نہیں کھولتے تو انہیں مار دیا جاتا ہے۔ اسے تو پھر بھی بخشا ہوا ہے میں نے۔ صفاقی سے بولتے ہوئے وہ بے نیازی سے راکنگ چیئر ہلانے لگا تو زین نے چند پل اسے ملائمت سے دیکھا، پھر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے اس نے جلدی سے سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے تھے۔ دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ وہاں تو زیادہ نہیں بولا، پر اب وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلائے اپنے دل میں اٹھتی ٹیس کو نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، ورنہ آنکھوں میں اب تک نتاشا کا تڑپتا وجود گھوم رہا تھا۔ رات کو زبرین کے حکم پر اس کی ڈریسنگ کی گئی تھی، ساتھ ہی چند لیڈی افسران نے اسے ایک روم میں لے جا کر اس کے پھٹے کپڑے ہٹا کر دوسرے کپڑے پہنائے تھے۔ چینج کرنے کے فوراً بعد وہ افسران نتاشا کو واپس ٹارچر سیل میں لائیں، ساتھ ہی اس کی گردن پر کچھ انجیکٹ کیا۔ پہلے تو نتاشا کو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر اس کا دماغ آہستہ آہستہ غنودگی میں جانے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتے ہی وہ لہرا کر گری تھی، اور اب اسے چیئر سے بندھے بے ہوش ہوئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ پیروں پر ہوتی شدید جلن پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ دونوں پاؤں ہلانے کی کوشش کی تو وہ کسی چیز سے بندھے محسوس ہوئے۔ جلن جب حد سے بڑھی تو نتاشا نے چیختے ہوئے نظریں اپنے پیروں پر ڈالی، جنہیں رسی سے باندھے ایک برتن میں کھولتے ہوئے پانی پر ڈالا گیا تھا۔ پلیز پلیز ہٹائیں اسے، وہ حد سے زیادہ تکلیف میں چیخ کر بولی تھی، جبکہ ہما دونوں بازوؤں کو فولڈ کیے مطمئن سی ہو کر اسے بری طرح تڑپ کر روتے دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے پاسورڈ بتا دو تو میں یہ ہٹا دوں گی، اس کا مچلنا دیکھ ہما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا، وہ صرف غصے میں کہا تھا میں نے، پلیز مت کریں گے۔
اذیت سے آنکھیں میچے وہ التجا کرنے لگی تھی اس سے، پر ہما کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا اس سے۔ تبھی زبرین ٹارچر سیل میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہما جلدی سے سیدھی ہوئی۔ چند قدم چلتے ہوئے وہ نتاشا کے پاس آ کر چند پل سنجیدگی سے اس کا آنکھیں بند کیے بآواز رونا دیکھتا رہا۔ پھر جھٹکے سے اس کھولتے پانی کے برتن کو ٹھوکر ماری تو وہ دور جا کر پھینکا۔ اس شوز پر نتاشا نے آنکھیں کھولی تھی، پر سامنے کھڑے انسان کو دیکھ وہ پھر سر جھکائے رونے لگی۔ زبرین نے ایک نظر پلٹ کر مس ہما کو دیکھا تو وہ ٹارچر سیل سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ تھوڑا سا جھکتے ہوئے نتاشا کی تھوڑی کے نیچے ایک انگلی رکھے اس کا چہرہ اٹھایا، پھر بغور اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ آنکھوں کے گرد ہلتے، گال پر لگی پٹکیاں، یہ کہیں سے بھی وہ نتاشا تو نہیں لگ رہی تھی جو ہر پل اسے مسکرا کر دیکھتی، جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کھل کر جیتی۔ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی لگ رہی تھی کہ جیسے کافی دن کی بیمار ہو۔ نتاشا ادھ کھلی آنکھوں سے اسے خود کو دیکھتا پا کر چہرہ موڑنے لگی، پر زبرین نے اور سختی سے اس کا چہرہ دبوچا اور یوں ہی خاموشی سے بغور اس کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا۔ نگاہ بھٹکی تو اس کے سوجے ہوئے ہونٹ پر گئی۔ چھوڑیں ادیا۔ اس کی گرفت جب تھوڑی اور سخت ہوئی تو نتاشا نے بمشکل بولنا چاہا، پر زبرین نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی جیسے ابھی کوئی مداخلت نہ چاہتا ہو۔ اس نے ایک نظر نتاشا کی ہیزل رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ، بے وفائی کی اذیت، وہ ہواؤں میں اڑنے والی لڑکی، وہ زندگی سے بھرپور آنکھیں اس وقت بالکل کھوکھلی لگ رہی تھی زبرین کو۔ پاسورڈ بتا دو نتاشا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا لہجہ نرم ہوا، یا شاید نتاشا کی حالت دیکھ اس نے جان بوجھ کا لہجہ نرم کیا تھا، جبکہ نتاشا جو پہلے ہی پیر پر ہوتی جلن سے تڑپ رہی تھی اب اس کے سوال پر بے ساختہ اس کا دل خودکشی کرنے کا کیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تھک چکی ہوں بتا بتا کر۔ آخر آپ لوگ یقین کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاپا کو بار بار سب غلط بول رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آخر تنگ آ کر اس نے زبرین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر زبرین ایک بار پھر 19 سال پیچھے چلا گیا تھا، جہاں بے دردی سے وہ لوگ اس کی ماں اور بہن کی عزت کا جنازہ نکال رہے تھے۔ اس وقت وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی بے بس تھا۔ اس کی ماں اور بہن کس قدر روئی تھی چیخ چیخ کر، کتنی بھیک مانگی تھی اس کی ماں نے ان لوگوں سے عزت کی، پر اس وقت وہاں پر طاہر الوی کھڑا چند آدمیوں کے ساتھ کیسے کہکا لگا کر ہنس رہا تھا ان لوگوں کی بے بسی پر۔ اور آج نتاشا جتنے یقین سے اپنے باپ کی حمایت میں دلائل دے رہی تھی، ایک شعلہ سا بھڑکا تھا زبرین کے اندر۔ دل میں جو تھوڑا بہت رحم بھی جاگنے لگا تھا اس لڑکی کے لیے، وہ پل میں ہوا ہو چکا تھا۔ تمہارا باپ کتنا نیچ انسان ہے یہ تم سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا لڑکی۔ اس کی اصلیت تو میں سب کے سامنے لا کر رہوں گا۔ فی الحال تم نے اگر پاسورڈ نہیں بتایا تو یقین کرو اب میں وہ کروں گا تمہارے ساتھ کہ روح کانپے گی تمہاری۔ دانتوں کو سختی سے بھینچے وہ خون آلود نظروں سے نتاشا کو گھورتے ہوئے غرایا تھا۔ ادیان میں مر جاؤں گی، مت کرے اس طرح میرے ساتھ، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ ایک بار پھر بولتے ہوئے وہ چہرہ جھکا گئی، ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مقابل کا یہ رویہ کتنا تکلیف پہنچا رہا تھا اسے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ زین نے تب کر اس ڈھیٹ لڑکی کو دیکھا۔ دماغ میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ آخر کیوں اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ زبان نہیں کھول رہی تھی۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، پر اب جو میں تمہارے ساتھ کروں تو پلیز اس کے بعد مجھ سے نفرت نہ کرنا۔ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ پلٹ کر وہاں سے جانے لگا۔ ادیان نیازی، نتاشا الوی کبھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ نتاشا کے بھیگے لہجے میں کہے گئے ان الفاظوں پر بے ساختہ زبرین کے قدم تھمے تھے۔ سینے میں رکھے پتھر پر ہلکی سی درار پڑی تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی جو اسے دھوکہ کھانے کے بعد بھی وہی ورد کر رہی تھی؟ جلد ہی اس لڑکی کی حمایت میں آنے والی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ رات کو تیمور کار میں بیٹھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، تبھی اس کی کار کے سامنے ایک کار تیزی سے آ کر رکی تھی۔ تیمور نے جھٹکے سے بریک لگایا ورنہ سامنے والی کار سے ٹکر ہو کر رہتی۔ وہ جلدی سے کار سے نکلا، دوسری طرف سے بھی کوئی کار سے نکلا تھا۔ اسے حیرت ہوئی مقابل یمنا کو دیکھ کر جو تیزی سے اس کے پاس آ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ یمنا اس کے قریب آتے ہوئے جھٹکے سے اس کا کالر مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ تیمور نے حیرت سے پہلے اس کے ہاتھ میں دبوچے اپنے کالر کو دیکھا، بعد میں یمنا کو جس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے روئی ہو۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا حشر کیا ہے تم لوگوں نے نتاشا کا؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا وہ بے قصور ہے، تو پھر کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے اسے؟ وہ غمزدہ لہجے میں چٹکتے ہوئے اسے استفسار کرنے لگی۔ آنکھوں میں واضح تڑپ تھی اس کی نتاشا کے لیے۔ تیمور ہنسا تھا، ایک مذاق اڑاتی ہنسی ہنسا تھا وہ۔
تم لوگ اس لڑکی کو کتنا معصوم سمجھتے ہو جبکہ وہ بہت تیز ہے. اب تک جتنی معصوم لڑکیوں کے ساتھ اس نے جو کیا ہے اب وہی بھگت رہی ہے. اپنے کالر پر سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تیمور نے کہا. میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں کہ نتاشا بے گناہ ہے. اسے کچھ بھی نہیں پتا تو پھر اسے یوں ٹارچر کر کے کیا ملے گا تم لوگوں کو. غصے کی شدت سے یمنا نے اس کے سینے پر مکہ مارنا چاہا، پر اب تیمور نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. میں یہ بات تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ اگر اپنی دوست کی آزادی چاہتی ہو تو اس کے بے قصور ہونے کا کوئی ثبوت لاؤ. اپنی بات کہتے ہی تیمور نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا. پھر ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اپنی کار کا گیٹ کھولا. یمنا جو سوچ میں پڑی تھی آخر کیا ثبوت دے اسے نتاشا کی بے گناہی کا، تیمور کے کار سٹارٹ کرنے پر وہ ہوش میں آتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی. وہ کار یمنا کے برابر سے نکالتا ہوا لے جانے لگا. تبھی یمنا جلدی سے اٹھ کر اس کی کار کی طرف بھاگی. رکو تیمور، بات سنو، میری نتاشا بے گناہ ہے. اس کی بھرائی ہوئی آواز کو انسنا کرتے ہوئے تیمور نے کار سپیڈ تیز کی. پچھتاؤ گے، تم لوگ بہت پچھتاؤ گے.